वालेकुम नाजरीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोई। नाजरीन, आज यौम यकजहती कश्मीर मुल्क भर में भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और कश्मीरियों से इज़हार तजदीद अहद का दिन पाकिस्तान में सरकारी सतह पर, निजी सतह पर और गैर सरकारी सतह पर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। नाजरीन, अगर आपको बताता चलूँ तो 1990 के अंदर जब इंडिया की जानिब से मकबूजा और जम्मू कश्मीर के अंदर नाम और निहाद ऑपरेशन के बायस सैकड़ों कश्मीरियों, बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया, दर्जनों बच्चों को शहीद कर दिया गया, सैकड़ों ख़वातीन की असमत दरियाँ कर दी गई। इससे पहले भी कश्मीर के अंदर ऐसी असमत दरियाँ दर्जनों लोगों को शहीद और ज़ख्मी किया जाता रहा है, लेकिन 1990 के अंदर नाम और निहाद ऑपरेशन की आड़ में सैकड़ों कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उनको ज़ख्मी किया गया, उनको शहीद किया गया, माँओं बहनों की असमत दरियाँ की गई, बच्चों के सामने भाइयों को, बाप को, वलदैन को और बहनों के सामने भाइयों को, और इसी साथ साथ बाप के सामने बेटों को शहीद किया गया, बहनों के सामने भाइयों को शहीद किया गया। तो इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के हवाले से आवाज़ें उठती रही हैं, लेकिन 1990 के अंदर मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ काजी हुसैन अहमद को, जिन्होंने उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और पंजाब में वज़ीर-ए-आला नवाज़ शरीफ साहब मौजूद थे, उनसे ये मुतालबा किया कि कश्मीर के हवाले से, उनसे तजदीद अहद के हवाले से एक ख़ास दिन मुकर्रर होना चाहिए। तो उस वक्त वफाक और सूबों की जानिब से उनके मौक़िफ़ को, उनके मुतालबे को तस्लीम किया गया और 5 फरवरी 1990 को बाकायदा तौर पर कश्मीर के लिए एक तजदीद अहद का दिन मनाया गया। तो इस हवाले से आज खाकसार तरीक़ हवेलियाँ के मरकज़ में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सलार शहर हवेलियाँ बिलाल हैदर साहब। उनसे आज के मौके के बारे में जानेंगे कि कश्मीर के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। जी सलार शहर साहब। सर, कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के ऊपर आप जुल्म बर्बरियत के पहाड़ इंडिया की जानिब से तोड़े जा रहे हैं, क्या हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ एक मुतनाज़ा ख़िता चला आ रहा है और इंडिया उसके मुसलमानों के ऊपर वहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, तो इस हवाले से खाकसार तारीख़ का क्या मौक़िफ़ है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पूरे मुल्क के अंदर, तकरीबन पूरे दुनिया में कश्मीरियों के हकूक़ के हवाले से, उनकी जो इज़हार यकजहती के उन्वान से रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और इस तरह के सेमिनार भी हो रहे हैं उनके हक़ ख़ुद इरादियत के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से जो सिलसिला एक चला हुआ है हमारी कमज़ोर ख़ारजा पॉलिसी की वजह से, आज वो जो है वो ये मसला तहत सरा की पस्तियों में चला गया है। तो खाकसार तरीक़ का रोज़ अव्वल से एक ही मौक़िफ़ रहा है, क्योंकि ये तक़सीम हिंद के वक्त ये इलाके जो है वो जेन्युइन तरीके के साथ असूली तौर पर ये पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, लेकिन उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, कमज़ोर गवर्नमेंट थी, उस कमज़ोर गवर्नमेंट की वजह से ये इलाके हमसे जो है वो कश्मीर समेत जूनागढ़ जो है वो अपना राजस्थान के इलाके, ज़िला और तहसील पठानकोट, इस तरह की और बहुत सी जो हैं वो रियासतें जो हैं हिंदू ने अपने कब्ज़े में ले ली हैं। तो इस हवाले से कश्मीर के अंदर जो पिछले 2 सालों से जो लॉकडाउन चला आ रहा है, उसके हवाले से जो 370 और 15A की जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वहाँ पर, और उसकी जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों की जो अददी जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील करने के जो घिनौना प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया हुआ है और बड़ी शातिर अंदाज़ी के साथ, बड़ी दीदा दलेरी के साथ, बड़े इनेमाक के साथ ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ कि भाई दुनिया का जो तवज्जो है वो सिर्फ लॉकडाउन पर हो, लेकिन अंदर खाना जो उन्होंने जो शतरंज की गेम उन्होंने चलाई हुई है, मुसलमानों की नस्ल कशी भी कर रहे हैं और हिंदुओं को वहाँ पर उनकी आबादकारी भी हो रही है। और इस 2-3-4 सालों में जो रिज़ल्ट सामने आएगा वो डेफिनेटली यही होगा कि अगर एक हिंदू भी वहाँ पर उस जम्मू कश्मीर में जो है वो एक हिंदू भी अगर ज़्यादा हो गया, वो आलमी मुबस्सरीन को जो अकाउंटिंग के लिए जब लाएंगे तो फिर जो नतीजा सामने आएगा वो लीगल तरीके के साथ वो कश्मीर जो है वो उनका हो जाएगा और हम कश्मीर से फिर हाथ धो बैठेंगे। और आज भी कैफियत उसी तरह की है, लेकिन वो आलमी जो ताकतें हैं वो भी यही चाहती हैं कि ये कश्मीर जो है इसका जो है वो टेक्निकल तरीके के साथ ये
ہندو کے پاس چلا جائے، اور ہمارے جو راستے ہیں، اگلا جو ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے۔ تو اس حوالے سے عالمی طاقتوں کی یہ پوری کوشش ہے کہ یہ علاقے بھی جو ہے وہ ہندو کے پاس چلے جائیں، ہمارا جو ہے وہ انٹرفیئر جو ہے وہ کشمیر اپنا چائنا کے ساتھ، اور ہمارے جو تعلقات ہیں، جو اسٹریٹجک جو ہماری پارٹنرشپ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو بزنس ڈیل ہے اس کے ساتھ ہماری یہ ساری کی ساری چیزیں متاثر ہوں۔ سر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خاکسار طریق کا اس حوالے سے کیا نقطۂ نظر ہے، یا کیا اس کا موقف ہے مستقبل کے حوالے سے، یا جو حکومت کی جو خارجہ پالیسیاں ہیں کشمیر کے حوالے سے، تو اس حوالے سے خاکسار طریق کیا موقف رکھتی ہے؟ جی اچھا سوال ہے جی آپ کا کویشچن ہے۔ اسی میرے جواب میں بھی ایک جو آپ نے سوال کیا ہے میں نے اس میں جواب دے دیا ہے۔ خاکسار طریق اپنے اسی جو ہے وہ اپنے اس موقف پر قائم ہے۔ یہ کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے، اس میں بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کا بھی انٹرسٹ ہے، لیکن ہمارے جو ہے ہم معاشی طور پر بھی اتنے جو ہیں وہ دلدل میں دھنس چکے ہیں کہ ہم اب اس ایشو کو اس لیول پر نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کے لیے پوری قوم کو مضبوط اور منظم بنیادوں پر استوار ہونا ہوگا۔ اسی طرح جو ہماری سیاسی چپکلش ہے، اس سے بھی ہمیں کنارہ کش ہونا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک میز پر بیٹھ کے پوری قوم جب متحد ہوگی، اس متحدہ زور سے ٹھیک ہے جی یہ کشمیر حاصل ہو سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے یہ فارمیلٹی ہے جس طرح پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، تو خاکسار طریقے اس چیز کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتی۔ ہم منظم طریقے کے ساتھ پوری قوم کو معلّہ وار سطح پر منظم کیا جائے، اور کشمیر کے ہندو کے مقابلے میں ایک طاقت اس کے مقابلے میں کھڑی کی جائے، فائنینشلی بھی اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے قیام پاکستان کے وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تنازع چلا آ رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا، ایک تو قیام پاکستان کے بعد کشمیر کو پاکستان گنوا بیٹھا، پھر اس کے بعد کشمیر کے اندر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، اس کا ایک موقع پاکستان کو 1990 کے اندر ملا، جب قاضی حسین احمد نے اپنی کوششوں سے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ان سے تجدید عہد کے لیے ایک دن مقرر کیا اور مطالبہ کیا، جس کو وفاق اور صوبہ نے بیک وقت تسلیم کر لیا۔ اور دوسرا موقع اس وقت عمران خان کی حکومت میں بنا، جب 5 اگست 2020 میں جب انڈیا کی جانب سے، مودی کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور آرٹیکل 370-35A کو معطل کر دیا اور کشمیر کے اندر کرفیو نافذ کر دیا، کشمیر کی مواصلاتی نظام اور نیٹ کے نظام کو معطل کر کے رکھ دیا، کشمیریوں کو گھر کے اندر جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیا، لاک ڈاؤن کی صورتحال نافذ کر دی گئی، کشمیریوں کو کھانے پینے اور اشیاء کے خرد و نوش کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو عمران خان کی حکومت نے اس وقت پاکستان کے اندر 1 گھنٹہ کشمیریوں کو لیے مختص کرنے کا اعلان کیا، اور جو سرکاری سطح پر اور ہماری جو عوامی سطح پر اس کو زبردست پذیرائی ملی، لیکن عالمی سطح پر عمران خان کی گورنمنٹ نے، یا اس سے پہلے جو گورنمنٹیں آتی رہی ہیں، عالمی سطح پر یا اقوام عالم اور عالم اسلام کے اندر اس چیز کو اجاگر نہیں کیا۔ اس حوالے سے اگر دورے بھی کیے گئے تو وہ دورے پبلک نہیں کیے گئے۔ تو اس حوالے سے مزید بات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی رہنما خاکسار طریق جناب قاضی عبدالقدوس صاحب، اس حوالے سے مزید ان سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ سر آپ کو بہتر علم ہے، آج پاکستان بھر میں کشمیر سے تجدید عہد کا دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے اویلیاں خاکسار طریق کے مرکز کے اندر بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پاکستان کو 2 مواقع ایسے ملے ہیں جس میں وہ کشمیر کے موقف کو پوری دنیا کے سامنے رکھ سکتا تھا اور اپنے مطالبات منوا بھی سکتا تھا۔ ایک موقع تو 1990 کے اندر ملا جب بینظیر بھٹو کی حکومت تھی، دوسرا موقع جو تھا 2020 میں نریندر مودی نے آرٹیکل 370-35A کو معطل کر دیا، تو اس وقت بھی پاکستان کے پاس یہ مطالبہ پوری دنیا کے سامنے رکھنے کا جو موقع ملا تھا، اس کو بھی پاکستان گنوا بیٹھا ہے۔ تو اس حوالے سے خاکسار طریق کے رہنما آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس معاملے پہ جتنی کنٹروورسیز بنائی گئی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں اور ہمہ جہت ہیں کہ ان پہ تو گفتگو کے لیے خاصا وقت درکار ہے، لیکن انتہائی مختصر سے وقت میں اختصار کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اور یہ چیزیں بھی وہ ہیں جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو پبلک جنہیں سنتی ہے، پڑھتی ہے، دیکھتی اور محسوس کرتی ہے، لیکن اسے بھول جاتی ہے۔ پھر اب کے جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں نئے ایکٹ کے ساتھ، تو دیکھیں 70 سال پہلے اس نے 5 ریاستوں پہ قبضہ کیا،
ایک کو تو ہم نے پن پوائنٹ کر لیا جو ہمارے بالکل ساتھ لگتی ہے، اور اس کو کاغذوں میں شارک کا درجہ بھی دے دیا، اور جیسے یہاں ایک مقرر نے کہا کیسی شارک ہے کہ وہ ہے ہی نہیں اور جسم زندہ ہے۔ تو باقی اس طرح کی 4 اور سٹیٹس، 48 میں حیدرآباد دکن لیا انہوں نے، جناح صاحب کی رحلت ہوئی اور فوراً چڑھائی کر دی انہوں نے۔ 3 ریاستیں اور ہیں، مناودر ہے، مانگرول ہے، جوناگڑھ ہے۔ بعض کے نوابان جو ہیں وہ یہاں کراچی میں آپ کے علم میں ہوگا، جیسے جہانگیر خان جی صاحب 2-3 سال پہلے انہوں نے رابطہ پرسنلی مجھ سے پھر کیا کراچی ہمارے نظم کے حوالے سے۔ تو بات یہ ہے جی کہ اس کو جو بالکل بغیر لگی لپٹی ہے صحیح، وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی حکومتوں نے اس کیس کو شروع سے ہی خراب کیا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور آپ تو 2 موقع گن رہے ہیں نا، تو ہمارے پاس اگر اور پچھلی ہسٹری میں جائیں آفٹر 47 تو آپ کو پھر اور سے موقع بھی نظر آتے ہیں۔ چائنا نے چڑھائی کر دی، اب اس کی گنیں جو ہیں وہ کہاں تک فائر کر رہی ہیں، انڈیا کی کیا پوزیشن ہے، صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور پھر انہیں آہستہ سے کان میں کہا بھی گیا کہ آپ ادھر سے گھس جائیں۔ صحیح، تو ہم ایک شریف ہمسائے کے طور پر کہ ہم تو شریف لوگ ہیں جی، ہمیں جب تک اس میں تشتری میں سجا کے ہمارا حق نہیں دیا جائے گا تو وہ ہم نہیں کریں گے، تو وہ موقع انہوں نے گنوایا۔ صحیح، اس کے بعد ایک موقع آیا، تو چونکہ ان چیزوں کے لیے ریفرنس دینے کے لیے ٹائم کافی درکار ہے، تو ہمارے پاس 4 موقع ہسٹری ہمیں بتاتی ہے ایسے آئے ہیں کہ ہم وہاں گھس سکتے تھے۔ صحیح، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس نے آج کل جس کو 5th جنریشن وار، اب وہ 6th اور 7th میں چلی گئی ہے، یعنی حمایتی لڑائی، بارڈر کی لڑائی ضروری نہیں ہے، پبلک تو اسی کو جانتی ہے نا کہ ادھر سے فائر ہو، ادھر سے کراس فائر ہو، اوپر سے شیلنگ ہو، پیراٹروپرز آئیں، تو یہ لڑائی ہے۔ اب لڑائی یہ ہے کہ آپ کے دماغ کو مسموم کرنے کے لیے، اب 22 کروڑ کی آبادی ہے، تو ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اور خصوصاً کسی بھی معاشرے کی کریم اس کا جوان ہوتا ہے، جوانوں کی تعلیم میں ایسی چیزوں کی تبدیلی کی جائے جیسی ہو چکی ہیں پنجاب کے سلیبس میں، تاکہ یہ لوگ جو ہے مقابلے کی سکت نہ رکھیں، اور جو نقصانات ان ریاستوں کے نہ ہونے سے، خصوصاً پھر کشمیر کے نہ ہونے سے ریاست پاکستان کو ہو رہا ہے یا پاکستانی عوام کو ہو رہا ہے، وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ کہ عوام تو بیچاری اس انتظار میں ہے، وہ تو نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری حکومتیں جو ہیں انہوں نے اس کیس کو خراب کیا، اور خصوصاً ابھی ہمارے سامنے ایک بڑی چیز سامنے آئی ہے، پوری دنیا کے سامنے، نگورنو کاراباغ کا معاملہ۔ جب ہم عین جوانی میں تھے تو نگورنو کاراباغ کا یہ قضیہ جو ہے نا وہ سب چل رہا تھا، قبرص کے جزائر کا معاملہ ٹرکش گورنمنٹ اور یونانیوں کے درمیان چل رہا تھا۔ اب یہ آپ کے دور میں دیکھیں، سر میں آپ کی بات بالکل بجا ہے، ہسٹری بھری پڑی ہے کشمیر کے حوالے سے، لیکن سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 2 اہم مواقع پاکستان کی حکومت کو جو ملے تھے، ایک تو بنظیر حکومت کو ملے تھے اور دوسرا عمران خان کی حکومت کو ملے تھے، ایک کا ٹینور 1990 کا ہے، دوسرا 2020 کا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ حکومت پاکستان حکومت وقت اس مطالبے کو عالم اسلام، اقوام عالم میں اپنے مطالبے کو منوا سکتی تھی؟ بالکل بالکل منوا سکتی تھی، چونکہ ہر کام کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے جی جی، ماحول کے لحاظ سے۔ تو اگر ماحول ہم خود نہیں گرما سکتے، دشمن نے گرما دیا ہے، تو ایک چیز ہمیں مل گئی، بس ہم نے لے کر اسے، لیکن بات طویل نہ ہو جائے، ہماری وزارت خارجہ کی جو کیپیبلٹی ہے جی جی، اور جو کیپیسٹی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو خاک کر رہے ہیں کہ باہر اب جو ہمارے سفیر حضرات ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اسی پہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، اسی پہ آپ ذرا چیک کر لیں ایک ریکارڈ نیٹ کے حوالے سے کہ ہمارے سفراء نے یورپی یونین میں کیا ایفرٹس کی ہیں، امریکہ میں کیا کی ہیں،
فارس کے ممالک میں یہ جو گروپس ہیں نا جغرافیکلی، فارس میں انہوں نے کیا کیا ہے اور اسلامی ممالک میں انہوں نے کیا کیا، تو آپ کو نظر آئے گا وہ 0% ہے۔ 0% اس لیے کہ ایک آدھ ایفرٹ کے، ایک آدھ چیخ و پکار کے، اسٹیٹمنٹ کے، یا 2-4 جگہوں پہ جانے کے، باقی ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور فرض کیا میرا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، میرا مطالعہ نہیں ہو سکا، آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے تھا، پھر ایک رزلٹ اس کا نکلنا چاہیے تھا، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل نہیں ہے نا، صحیح، یعنی ان دونوں موقعوں کو گنوایا گیا ہے بالکل۔ صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار 3 کا موقف سامنے آیا کہ اس حوالے سے جو میں نے کویسچن کیے تھے، ان ٹائم نیوز ٹی وی کی جانب سے کوئی کویسچن جو کیے تھے، اس حوالے سے خاکسار 3 کا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ دونوں اہم موقعوں کو، جس موقعوں پر حکومت پاکستان اپنا مطالبہ آسانی سے منوا سکتی تھی، وہ نہیں منوایا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر ظلم و بربریت کا جو سلسلہ ہے وہ گزشتہ جب قیام پاکستان اس کے بعد سے لے کر اور 1990 سے تقریباً 30 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان ایک لائن آف کنٹرول، جسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے، یہ غیر فطری لائن جو ہے وہ کھینچ دی گئی ہے، ادھر کے مسلمانوں کو ادھر، ادھر کے مسلمانوں کو ادھر، حالانکہ رشتہ داریاں، تعلق اور خونی رشتے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یاران جہاں جسے کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ڈے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان سجاد نور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔